बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है सीरत आले मोहम्मद और इसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुतहरी शहीद। इस किताब को पढ़ते हुए हम पेज नंबर 187 पर आ चुके हैं, जहाँ पर मेरे सामने हेडिंग है इल्मी पेशरफ्त के असल मुहर्रिकात। जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौरे इमामत में गैर मामूली तौर पर तरक्की हुई है। माशरे में फ़िक्र व शऊर को जगह मिली। गोया सोई हुई इंसानियत एक बार फिर पूरी तवानाई के साथ जाग उठी। बहसों, मज़ाकरों और मुनाज़रों का सिलसिला शुरू हो गया था। इन्हीं मज़ाकरात से इस्लाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इल्मी तरक्की और पेशरफ्त के तीन बड़े महर्रिकात हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करने हैं। पहला सबब यह था कि इस वक्त पूरे का पूरा माशरा मजहबी था। लोग मजहबी और दीनी नज़रियात के तहत ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर कुरान और हदीस में लोगों को इल्म हासिल करने की तरगीब दी गई थी। लोगों से कहा गया था कि जो जानते हैं वो ना जानने वालों को तालीम दें। हुस्न तरबियत की तरफ भी इस्लाम ने खुसूसी तवज्जो दी है। ये मुहर्रिक था कि जिसकी वजह से इल्म व दानिश की इस आलमगीर तहरीक को बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। देखते ही देखते काफ़िले के काफ़िले इस कारवान इल्म में शामिल हो गए। दूसरा आमिल ये था कि मुख्तलिफ़ कौमों, कबीलों, इलाक़ों और ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुशर्रफ़ व इस्लाम हो चुके थे। इन अफराद को तहसील इल्म से ख़ास लगाव था। तीसरा मुहर्रिक ये था कि इस्लाम को ही वतन करार दिया गया, यानी जहाँ इस्लाम है इस शहर, इलाक़े और जगह को वतन समझा जाए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इस वक्त जितने भी ज़ात पात और नस्ल परस्ती के तसव्वुरात थे वो उसी वक्त दम तोड़ गए। पेज नंबर 188। अख़ुवत व बिरादरी का तसव्वुर रवाज पकड़ने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया कि अगर उस्ताद मिस्री है तो शागिर्द खुरासानी, या शागिर्द मिस्री है तो उस्ताद खुरासानी। ये एक बहुत बड़ा दीनी मदरसा तश्कील दिया गया था। आपके हल्क़े दर्स में नाफ़े अकरमा जैसे ग़ुलाम भी दर्स में शिरकत करते हैं। फिर इराक़ी, शामी, हिजाज़ी, ईरानी और हिंदी तलबा की रफ्त आमद शुरू हो गई। दीनी इदारे की तश्कील से लोगों का आपस में राब्ता बढ़ा और इससे एक हमागीर इनकलाब का रास्ता हमवार हुआ। इस ज़माने में मुस्लिम गैर मुस्लिम एक दूसरे के साथ रहते। रवादारी का यह आलम था कि कोई भी किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता था। ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी मौजूद थे। वो मुसलमानों और इनके उलमा का दिली तौर पर एहतराम करते, बल्कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के इल्म व तजर्बा से इस्तिफ़ादा करते। फिर क्या हुआ कि दूसरी सदी में मुसलमानों की अक़लियत अक्सरियत में बदल गई। इस लिहाज से मुसलमानों का ईसाइयों के साथ रवादारी का मुज़ाहरा करना काफ़ी हद तक मुफीद साबित हुआ। हदीस में भी है कि अगर आपको किसी इल्म या फ़न की ज़रूरत पड़े और वो मुसलमानों के पास ना हो तो वो गैर मुस्लिम से भी हासिल कर सकते हैं। नहजुल बलागा में इस चीज़ की ताकीद की गई है और अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने बिहार में तहरीर फरमाया कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि, यानी मैं उर्दू की इबारत पढ़ूँगी इसकी, यानी अगर आपको मुशरिक से भी इल्म व हिकमत हासिल करना पड़े तो वो ज़रूर हासिल करें। पेज नंबर 189। और एक हदीस में है कि हिकमत, यानी हिकमत मोमिन का गुम करदा ख़जाना है, इसको हासिल करो चाहे जहाँ से भी मिले। बाज़ जगहों में ये भी कहा गया है कि ख्वाह पढ़ाने वाला मुशरिक ही क्यों ना हो, ख्वाह पढ़ाने वाला मुशरिक ही क्यों ना हो। कुरान मजीद में इरशाद खुदावंदी है सूरह बकरा की आयत नंबर 269 में, और जिसको खुदा की तरफ से हिकमत अता की गई तो इसमें शक ही नहीं कि इसे खूबियों की बड़ी दौलत हाथ लगी। ये सारी की सारी मैंने अरबी की इबारात थीं जिनका उर्दू में तर्जुमा पढ़ा है। वाक़ियन सही है कि इल्म मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है। अगर इंसान की कोई चीज़ गुम हो जाए तो वो उसके लिए कितना परेशान होता है और उसको किस तरह तलाश करता है। मिसाल के तौर पर आपकी एक कीमती अंगूठी हो, अगर वो गुम हो जाए तो आप जगह जगह छान मारेंगे और अगर वो आपको मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इल्म से ज़्यादा कीमती चीज़ कौन सी हो सकती है, इसको तलाश करने और तलब करने के लिए इंसान को इतनी मेहनत करनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तालीम देने वाला और फ़न सिखाने वाला मोमिन मुसलमान ही हो, बल्कि आप उलूम और जदीद टेक्नोलॉजी काफ़िरों और मुशरिकों से भी हासिल कर सकते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, मोमिन इल्म को काफिर के पास आर्जी माल के तौर पर देखता है और ख़ुद को इसका असली मालिक समझता है।
اور وہ خیال کرتا ہے کہ علم کا لباس مومن ہی کو جچتا ہے، کافر کو نہیں۔ پیج نمبر 190۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس بات کا سبب بنا کہ وہ تحقیق و تلاش کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان، عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ سب ایک جگہ، ایک شہر اور ایک محلہ میں رہتے تھے۔ وہ انتہا پسندی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے۔ یہ بات پورے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ مشہور مورخ جورجی زیدان نے اس وسط قلبی کو انسانی معاشرے بالخصوص مسلمانوں کے لیے نیک شگون قرار دیا۔ وہ سید رضی کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سید رضی اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے، بلکہ غیر معمولی طور پر درجہ اجتہاد پر فائز تھے۔ آپ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے چھوٹے بھائی تھے۔ جب ان کے ہم عصر عالم دین ابو اسحاق صابی نے انتقال کیا تو رضی نے ان کی شان میں ایک قصیدہ کہا۔ ابو اسحاق صابی مسلمان نہ تھے، یہ مجوسی فرقے سے ملتے جلتے خیالات کے حامل تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عیسائی ہوں۔ یہ اعلیٰ پائے کے ادیب، ممتاز دانشور تھے۔ ادیب ہونے کے ناطے سے قرآن مجید سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ وہ اپنی تحریر و تقریر میں قرآن مجید کی متعدد آیات کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ رمضان مبارک میں دن کو کوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھ لیا، آپ ایک غیر مسلم ہیں تو رمضان میں دن کو کھاتے پیتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہا کرتے تھے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم افراد معاشرہ کا احترام کرتے ہوئے ان کی مذہبی اقدار کا احترام کریں۔ چنانچہ سید رضی نے کہا، کیا آپ نے دیکھا کہ یہ کون شخص تھا کہ جس کو لوگوں نے تابوت میں رکھ کر اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا تھا؟ کیا آپ نے سمجھا ہے کہ ہماری محفلوں کا چراغ بجھ گیا ہے؟ یہ ایک پہاڑ تھا جو گر گیا۔ کچھ لوگوں نے سید رضی پر اعتراض کیا کہ آپ ایک سید، اولاد پیغمبر اور بزرگ عالم دین کے ہوتے ہوئے ایک کافر کی تعریف کی ہے۔ فرمایا، جی ہاں، کہ میں نے اس کے علم کا مرثیہ کہا ہے۔ پیج نمبر 191۔ وہ ایک بہت بڑا عالم تھا، دانشمند تھا۔ میں نے اس پر اس لیے مرثیہ کہا ہے کہ اہل علم ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ اگر اس زمانے میں ایسا کیا جائے تو لوگ اس عالم کو شہر بدر کر دیں گے۔ جرجی زیدان لکھتا ہے کہ ایک جلیل القدر عالم دین نے حسن اخلاق اور رواداری کا مظاہرہ کر کے اپنی خاندانی عظمت اور اسلام کی پاسداری کا عملی ثبوت دیا ہے۔ سید رضی حضرت علی علیہ السلام کے ایک لحاظ سے شاگرد تھے کہ انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بکھرے ہوئے کلام کو جمع کر کے نہج البلاغہ کے نام سے ایک ایسی کتاب تالیف کی ہے کہ جسے قرآن مجید کے بعد بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سید رضی اپنے جد امجد پیغمبر اسلام اور حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت زیادہ قریب تھے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علم و حکمت جہاں سے بھی ملے اسے لے لو۔ یہ تھے وہ محرکات کہ جن کی وجہ سے لوگوں میں فکری اور نظریاتی اور شعوری طور پر پختگی پیدا ہوئی، اور تعلیم و تربیت، علم و عمل کے حوالے سے جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، یہ سب کچھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ پیج نمبر 192۔ بس ہماری گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگرچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ظاہری حکومت نہیں ملی، اگر مل جاتی تو آپ اور بھی بہتر کارنامے انجام دیتے، لیکن آپ کو جس طرح اور جیسا بھی کام کرنے کا موقع ملا، آپ نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر قابل ستائش کام کیے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے جتنے بھی علمی و دینی کارنامے تاریخ میں موجود ہیں، وہ سب صادق آل محمد علیہ السلام کے مرہون منت ہیں۔ شیعہ تعلیمی مراکز تو روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ اہل سنت بھائیوں کے تعلیمی اور دینی مراکز میں امام علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ علوم کی روشنی ضرور پہنچی ہے۔ اہل سنت حضرات کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر کو صدیوں قبل فاطمی شیعوں نے تشکیل دیا تھا، اور جامعہ ازہر کے بعد پھر اہل تسنن کے مدرسے اور دینی ادارے بنتے چلے گئے۔ ان لوگوں نے اس اعتراض کے امام علیہ السلام میدان جنگ میں جہاد کرتے تو بہتر تھا کا جواب ہم نے دے دیا ہے۔ ان کو یہ بات بغور سننی چاہیے کہ اسلام جنگ کے ساتھ کبھی نہیں پھیلا، بلکہ اسلام تو امن و سلامتی کا پیامبر ہے۔ مسلمان تو صرف دفاع کرنے کا مجاز ہے، آپ اسے جہاد کے نام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی حلم و بردباری اور حسن تدبر نے نہ فقط ماحول کو خوشگوار بنایا بلکہ لوگوں کو شعور بخشا، علم جیسی روشنی سے مالا مال کر دیا۔ اسلام اور مسلمانوں کی عظمت و رفعت میں اضافہ ہوا۔
باقی رہا یہ سوال کہ ائمہ اطہار عنان حکومت ہاتھ میں لے کر اسلام اور مسلمانوں کی بخوبی خدمت کر سکتے تھے، انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پیج نمبر 193۔ پرامن رہنے کے باوجود بھی ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالات اس قدر بھی سازگار و خوشگوار نہ تھے کہ ائمہ اطہار کو حکومت و خلافت مل جاتی۔ امام علیہ السلام نے حکمرانوں سے ٹکرانے کے بجائے ایک اہم تعمیری کام کی طرف توجہ دی۔ علماء، فضلاء، فقہاء اور دانشور تیار کر کے آپ نے قیامت تک کے انسانوں پر احسان عظیم کر دیا۔ وقت کی بات ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہر حال، ہر موقع پر اسلام اور مظلوم طبقے کی بھرپور طریقے سے ترجمانی کی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کو مامون کی مجلس میں جانے کا موقع ملا۔ آپ نے سرکاری محفلوں اور حکومتی میٹنگوں میں حق کی کھل کر ترجمانی کی اور جیسے بھی بن پڑا غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کی۔ امام رضا علیہ السلام 2 سال تک مامون کے قریب رہے۔ اس دور میں آپ سے کچھ نہ کچھ احادیث نقل کی گئیں، اس کے بعد آپ کی کوئی حدیث نظر نہیں آتی۔ دوسرے لفظوں میں مامون کے دور میں آپ کو دین اسلام کی ترویج کے لیے کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کی وجہ مامون کی قربت ہے۔ اس کے بعد پابندیوں کا دور شروع ہو گیا۔ آپ جو کرنا چاہتے تھے وہ بندشوں اور رکاوٹوں کی نظر ہو گیا۔ پھر آپ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، آپ کے باپ دادا کے ورثے میں شامل تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل طاہرین۔ ایک سوال اور ایک جواب۔ سوال: کیا جابر بن حیان نے ذاتی طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا تھا؟ پیج نمبر 194۔ جواب: میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک سوال ہے جو تاریخ میں واضح نہیں ہے۔ ابھی تک تاریخ یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ جابر بن حیان نے 100% امام جعفر صادق علیہ السلام سے درس حاصل کیا ہے۔ البتہ کچھ ایسے مورخین بھی ہیں جو امام جعفر کو امام علیہ السلام کا شاگرد تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ البتہ کچھ ایسے مورخین بھی ہیں جو جابر کو امام علیہ السلام کا شاگرد تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جابر کا زمانہ امام علیہ السلام کے بعد کا دور ہے۔ ان کے مطابق جابر امام علیہ السلام کے شاگردوں کا شاگرد ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ جابر نے براہ راست امام علیہ السلام سے کسب فیض کیا ہے۔ جابر نے ان علوم میں مہارت حاصل کی ہے کہ جو پہلے موجود نہ تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختلف شعبوں میں اپنے ہونہار شاگرد تیار کیے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس سمندر علم سے ہر کوئی اپنی اپنی پیاس بجھا کر جائے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کمیل بن زیاد سے فرمایا، نہج البلاغہ قول 139، آپ نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، دیکھو یہاں علم کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، کاش اس کے اٹھانے والے مجھے مل جاتے۔ ہاں کوئی تو ایسا جو ذہین تو ہے، ناقابل اطمینان ہے اور دنیا کے لیے دین کو اعلی کار بنانے والا ہے، یا جو ارباب حق و دانش کا مطیع تو ہے مگر اس کے دل کے گوشوں میں بصیرت کی روشنی نہیں ہے، یا ایسا شخص ملتا ہے جو لذتوں پہ مٹا ہوا ہے، یا ایسا شخص جو جمع آوری و ذخیرہ اندوزی پر جان دیے ہوئے ہے۔ پیج نمبر 195۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت اور اس کے محرکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ابتدا میں زیارت جامعہ کبیرہ کے کچھ کلمات پڑھے ہیں یہاں پر، جو کہ لکھے گئے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبداللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افطم الصراط الاقوام والسبیل الاعظم والشہداء دار الفناء وشفاء ودار البقاء۔ یہ آخری کے جو جملے تھے وہ زیارت جامعہ کبیرہ کے تھے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ آپ ہی صراط اقوام، اب اس کا ترجمہ: آپ ہی صراط اقوام بہت ہی سیدھا راستہ ہے، عظیم ترین راستہ، بریکٹ میں وسیلہ لکھا ہوا ہے، اس فانی دنیا کے گواہ اور باقی رہنے والے دنیا کے شفیع ہیں۔ چونکہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت سے زندہ ہیں اور ان کے علاوہ باقی ائمہ طاہرین علیہم السلام جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، ان میں سے کوئی امام بھی طبعی موت یا کسی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے نہیں گیا۔
ہمارے ائمہ اطہار شہادت کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا ہر امام ہمیشہ اپنے لیے خدا سے شہادت کی دعا کرتا ہے۔ پھر انہوں نے جو ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں بھی شہادت سب سے پسندیدہ چیز متعارف کی گئی ہے، جیسا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت علی علیہ السلام پسند فرماتے ہیں، میں بستر کی موت کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ پیج نمبر 196۔ مجھ پر 1000 ٹوٹ پڑنے والی تلواروں اور ہزاروں زخم اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں آرام سے بستر کی موت مروں۔ ان کی دعاؤں میں یہی التجا ہے، تمناؤں میں یہی تمنا، آرزوؤں میں یہی آرزو، مناجات میں یہی دعا ہے کہ خدا ہمیں شہادت کے سرخ خون سے نہلا کر اپنی ابدی زندگی عطا فرما۔ غیرت، رحیمیت، حریت و عظمت میری زندگی کا نصب العین ٹھہرے۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں، انتم الصراط الاقوم والسبیل الاعظم وشہدائے دار الفنا والشفاعہ دار البقا، کہ آپ بہت ہی سیدھا راستہ، عظیم ترین شاہراہ، آپ اس جہاں کے شہید اور اس جہاں کی شفاعت کرنے بخشوانے والے ہیں۔ لفظ شہید امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ وقف کیا گیا ہے۔ ہم عام طور پر جب بھی آپ کا نام لیتے ہیں تو الحسین شہید کہتے ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ صادق، اور امام موسیٰ ابن جعفر کا لقب موسیٰ الکاظم، اور سید الشہداء کا لقب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام ہی شہید ہوئے ہیں۔ اس طرح موسیٰ ابن جعفر کے ساتھ کاظم کا لقب ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف وہی کاظم ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ الرضا کا لقب خاص ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرے ائمہ رضا نہیں ہیں۔ اگر امام جعفر صادق کو صادق کہتے ہیں تو اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ دوسرے ائمہ صادق نہیں ہیں۔ یہ سارے کے سارے محمد بھی ہیں اور علی بھی، اور ان کی زندگی ایک دوسرے کی زندگی کا عکس ہے۔ تاثیر بھی ایک، خوشبو بھی ایک، سلسلہ نسب بھی ایک، مقصد حیات بھی ایک۔ پیج نمبر 197۔ جہاد اور عصری تقاضے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام شہید کیوں ہوئے ہیں، حالانکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سوا کوئی امام تلوار لے کر میدان جہاد میں نہیں آیا۔ امام سجاد خاموشی کے باوجود شہید کیوں ہوئے؟ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور باقی تمام ائمہ شہید کیوں ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ امام حسین اور دیگر ائمہ طاہرین کے انداز جہاد میں فرق ہے۔ اسی طرح کچھ ناسمجھ لوگ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ظالم حکمرانوں کے ساتھ لڑنے کو ترجیح دیتے تھے اور باقی ائمہ خاموشی کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ در حقیقت اعتراض کرنے والے یہ کہہ کر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو حقیقت حال کو جانچنا اور پہچاننا چاہیے۔ ہمارے ائمہ طاہرین میں سے کوئی امام ظالم حکومت کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس لیے خاموش رہتے تھے کہ ظالم حکمران حکومت کرتے رہیں۔ حالات و واقعات کا فرق تھا۔ موقع محل کی مناسبت کے ساتھ ساتھ جہاد میں بھی فرق ہے۔ پیج نمبر 198۔ کسی وقت ان کو مجبوراً تلوار اٹھانا پڑی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حالات میں سخت گھٹن پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اس کے باوجود ہمارے کسی امام نے بھی حکومت وقت کے ساتھ سمجھوتہ نہ کیا، بلکہ وہ ظالموں آمروں کو بار بار ٹوکتے اور ان کے مظالم کے خلاف آواز حق بلند کرتے تھے۔ آپ اگر ائمہ طاہرین کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ آل محمد نے ہمیشہ اور ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں کی نہ صرف حمایت کی بلکہ ان کی ہر طرح کی مدد بھی کی۔ جب کبھی آپ کی اپنے دور کے حکمران سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ اس کے منہ پر ٹوک دیتے تھے۔ آپ کو تاریخ میں یہ کبھی نہیں ملے گا کہ ائمہ اطہار میں سے کسی امام نے کسی حکمران کی حمایت کی ہو۔ وہ ہمیشہ مجاہدت میں رہے۔ تقیہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آرام و سکون سے زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ تقیہ وقی سے، جیسا کہ تقوی کا مادہ بھی وقی ہے۔ تقیہ کا معنی یہ ہے کہ خفیہ طور پر اپنا اور اپنے نظریے کا دفاع کرنا۔ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام تقیہ کی حالت میں جو کارنامے سر انجام دیتے شاید تلوار اٹھانے کی صورت میں حاصل نہ ہوتے۔ ہمارے ائمہ کی بہترین حکمت عملی، حسن تدبر اور مجاہدت کی زندگی بسر کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ وقت گزر گیا، مورخین نے لکھ دیا کہ آل محمد حق پر تھے،
ان کا ہر کام اپنے جد امجد رسول اکرم کے مقدس ترین دین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تھا۔ آج ان کا دشمن دنیا بھر کے مسلمانوں کے نزدیک قابل نفرین اور مستحق لعنت ہے۔ صدیاں بیت گئیں، عبد الملک مروان اولاد عبد الملک کے بھتیجے بنی العباس، منصور دوانقی، ابو العباس، صفا، ہارون الرشید، مامون و متوکل تاریخ انسانیت کے بدترین انسان شمار کیے جاتے ہیں۔ پیج نمبر 199۔ ہم شیعوں کے نزدیک یہ لوگ غاصب ترین حکمران تھے۔ انہوں نے شریعت اسلامیہ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اس پر ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اگر ہمارے ائمہ طاہرین ان کے خلاف جہاد نہ کرتے تو وہ اس سے بڑھ کر بلکہ اعلانیہ طور پر فسق و فجور کا مظاہرہ کرتے۔ نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں مخلص نہ تھے۔ ائمہ طاہرین کے ساتھ مقابلہ کرنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے اور علمی مراکز اور مساجد قائم کر کے لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے کہ وہ پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ لیکن ائمہ حق نے نہ صرف ان کے منافقانہ چہروں سے نقاب ہٹا کر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بلکہ لوگوں کو بھی راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کی۔ اگر آل محمد ان ظالموں کے خلاف مجاہدت و مقاومت نہ کرتے تو آج تاریخ اسلام میں ان جیسے منافق خودنما مسلمان حکمرانوں کو اسلام کے ہیرو کے طور پر متعارف کرایا جاتا۔ اگرچہ کچھ اب بھی ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت تاریخی حقائق کو ان کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتی۔ اس نشست میں ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی وجوہات و محرکات پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو شہید کیوں کیا گیا۔ آپ کو سالہ سال کی قید مشقت اور اسیری کے انتہائی تکلیف دہ ایام گزارنے کے باوجود آپ کو زہر دے کر شہید کیوں کر دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر بے پناہ مظالم ڈھانے کے بعد بھی وہ امام کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب وہ ہر طرح سے ناکام و نامراد ہو گئے تو استقامت اور پائیداری کے اس عظیم المنزلت پہاڑ کو بزدلانہ حرکت کے ذریعے گرانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر ہم آج کی اپنی ریڈنگ کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد ہے امام زندان بصرہ میں اور مختلف زندانوں میں جو امام کی زندگی کے حالات گزرے ہیں تو وہ، اور اس کے بعد شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو ان سب کو کوشش ہم یہ کریں گے کہ جن زندانوں میں امام کی زندگی گزری ہے تو ان تمام کو ایک ہی ریڈنگ میں لے کر آئیں اور اس کے بعد آگے ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ تو آج کی ریڈنگ یہاں کی حد تک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔